प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में तोड़े जो आलमी सीड़पकारी जो आगाज़ थी चुको आहे, बल्कि मुल्क में जेका मैशत खे ज़ंग लॻल आहे उहा उन में तॾहिं बहितरी ईंदी जॾहिं मुआशी तौर ते मुल्क इस्तेहकाम थींदो। ऐं मुआशी इस्तेहकाम तॾहिं ईंदो जॾहिं सियासी इस्तेहकाम थींदो। ऐं सियासी इस्तेहकाम लाइ तमामु ज़रूरी आहे त मुल्क जे अहम मामलनि में अपोज़िशन ऐं हुकूमत जो गॾु हुजणु तमामु ज़रूरी आहे। हाणे अपोज़िशन अगरि हुकूमत ते नज़र विझे त PTI अॼु बि हुकूमत सां विहण लाइ तयारु न आहे ऐं साॻियो ई रवैयो PTI सां हुकूमत जो आहे। त अहिड़ी सूरत हाल में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कीअं ईंदो? अॼु प्रोग्राम जे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं ऐं इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त पीपल्स पार्टी आख़िर हिन वक़्त ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत जो बाज़ाब्ता तौर ते हिसो छो न पई थिए? अगरि पीपल्स पार्टी खे वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो थियणो आहे त उहा कॾहिं थींदी? हिन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं मुल्क जी बदअमनी वारी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल कबी त ख़ासि करे सिंध में कराची में बदअमनी चोट ते चढ़ियल आहे। MQM जो इहो चवणु आहे त डेली लाश खणी थकिजी पिया आहियूं ऐं कराची जी सूरत हाल ते हाणे वधीक ख़ामोश न वेहंदासीं। त इन्हनि तमामु अहम मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे शारिक जमाल साहब, पाण MQM जा सूबाई असेंबली जा मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे सैयद बचल शाह साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि ऐं अॻूणा सूबाई वज़ीर आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, पाण PTI जी क़ौमी असेंबली जी अॻूणी मेंबर आहिनि ऐं मरकज़ी अॻुवान आहिनि। साईं बचल शाह साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। सभ खां पहिरियों त इहो ॿुधाइजो त पीपल्स पार्टी जो प्रेसिडेंट चूंडिजी वियो, सेनेट जो चेयरमैन चूंडिजी वियो, उन जे बावजूदि पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो न पई थिए, बाज़ाब्ता तौर ते हिसो न पई थिए। कॾहिं थींदी सर बाज़ाब्ता तौर ते पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत? बाबा हाणे ॾिसो पिया त असां पहिरीं जेके बि कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन्स हुयूं असां उन्हनि खे अचीव करण जी कोशिशि कई ऐं पंहिंजो माशाअल्लाह प्रेसिडेंट बि अची वियो। हींअर बलूचिस्तान में बि असांजी गवर्नमेंट आहे, सिंध में बि असांजी गवर्नमेंट आहे। असां एक्चुअली इहो पार्टिसिपेशन जेका आहे असां चाहियूं था त असां नून लीग खे, नवाज़ लीग खे फुल मतिलबु असां पंहिंजो हिकिड़ो वैक्यूम ॾियूं त जीअं हू पंहिंजे मर्ज़ीअ सां पंहिंजो तवानाई सां ऐं पंहिंजे अकुल ऐं पंहिंजे सम्झ सां हुकूमत खे हलाए सघनि। ईअं न थिए किथे त जेकॾहिं को क्लेश थी पए ऐं हुननि खे असां हिकिड़ो फुल हैंड न ॾेई सघूं। इन करे असां मूंखे फुल हैंड ॾिनो आहे त अव्हां जे हवाले हुकूमत कजे थी ऐं असां पंहिंजूं पोज़ीशन्स जेके कॉन्स्टिट्यूशन पोज़ीशन उन ते ई रहंदासीं ऐं अव्हां पंहिंजो जोहर ॾेखारियो। हाणे जेको महांगाई जी जेका मुसीबत आहे या जेके तकलीफ़ूं आहिनि गवर्नमेंट खे हाणे ज़ाहिर आहे असां उन्हनि खां अलॻि त न आहियूं, मशवरे में ज़रूरु गॾु आहियूं, पर प्रैक्टिकली हुननि खे कमु करिणो आहे ऐं सम्झां थो त हुन खे कमु कनि पिया। कोशिशि कंदासीं ऐं त जीअं इन क़ौम जे उमेदुनि ते जंहिं नमूने सां जेको वोट बैंक आयो आहे उन मुताबिक़ असां लही सघूं। न, अव्हां जी सपोर्ट खां सवाइ त हुकूमत अॻिते हली बि नथी सघे। अव्हां अहम इतिहादी आहियो। जेकॾहिं पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत मां पासीरी थी थिए त पोइ हुकूमत मोरो ई पासीरी थी वेंदी। छो था थियूं? पर शाह साहब, हुकूमत जो बाज़ाब्ता तौर ते ऐं असां उन्हनि सां हर पंहिंजो कोऑर्डिनेशन में गॾु आहियूं। असां परे त न आहियूं, पर ॾिसो न त मक़सदु आहे त असां चाहियूं था फुल हैंड उन्हनि खे मिलणु खपे। अॻिते वारो थी सघे थो पीपल्स पार्टी खे फुल हैंड मिले। अच्छा, भला इहा अंडरस्टैंडिंग आहे त 2.5 साल या 3 साल वफ़ाक़ी हुकूमत नून लीग वटि हूंदी, उन खां पोइ पीपल्स पार्टी वटि ईंदी? नेचुरली उहे गवर्नमेंट खे पूरे नमूने सां संभाले नथा सघनि ऐं उहे जेके पंहिंजो उमेदूं माण्हुनि जूं पूरियूं आहिनि उहे नथा पूरियूं करे सघनि त पीपल्स पार्टी ख़ामोश त न वेहंदी न। अच्छा, त अव्हां चाहियो पिया त पीपल्स पार्टी खे मुकमल हुकूमत थिए? पीपल्स पार्टी असां चाहियूं था त असां फुल हैंड ॾियूं। नून लीग बि खे बि हिकिड़ो मौक़ो मिलणु खपे। जिन जूं वॾियूं दावाऊं आहिनि त असां पुराणे वक़्त में माज़ीअ में बि वॾियूं तरक़ियूं कयूं ऐं वॾा कम कया। असां चाहियूं था त हू एक्सपीरियंस आहिनि ऐं हीउ कमु जेको हुननि जे हवाले कयो वियो उहो क़ौम जे लाइ बहितर नमूने सां हुनखे शो ऑफ कनि। पर शाह साहब, इहा ॻाल्हि हक़ीक़त न आहे त हिन वक़्तु जेको मुआशी चैलेंज आहे उहो एॾो त ॻरो आहे जो पीपल्स पार्टी चाहे थी पई त उन मुआशी चैलेंज को बि हुकूमत, का बि हुकूमत अकेले सर नथी करे सघे। अगरि सुभाणे को सियासी हवाले सां किथे नून लीग खुटी थी पवे त अवाम आॾो जवाब दे नून लीग ई हुजे। पीपल्स पार्टी उन हवाले सां पंहिंजा हथ जेके आहिनि उहे मथे करे छॾिया आहिनि। त भले सुभाणे कुझु बि थिए त पीपल्स पार्टी पंहिंजो जेको सियासी स्टेक आहे उनखे ख़राबु नथी करणु चाहे। न त इहो बि जो चवणु जेको आहे सो पंहिंजी जॻह ते खणी हिकिड़े पासे रखूं था हुनखे, पर असां कंध नथा कढाए सघूं।
जस्ट वी आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एक ॿिए खे असां वोट ॾिना आहिनि, वोट वरिता आहिनि, सेनेट आहे, प्रेसिडेंट आहे, प्राइम मिनिस्टर आहे, मतिलबु मुकमल तरह सां ऐं पंहिंजो सहकार हिकिड़ो हले थो पियो। असां इहो कोन चाहींदासीं त को असां इहो चई बीहूं त साईं न असांजो त को पार्टी न आहे, असांजो पार्ट आहे, पर जस्ट ऑन फील्ड ते असां हींअर प्लेननि खे छॾियो आहे त भाउ तव्हां ईअं सुभाणे ईअं न चयो साईं पीपुल्स पार्टी जो वज़ीर जेको आहे सो असां लाइ हिंड्रेंसिस पैदा कयूं, असांजे लाइ साईं हीअ तकलीफ़ूं पैदा करे अथई। त हिन खे हिकिड़ो फुल हैंड असां ॾिनो आहे त तव्हां ही पिच जेका हीअं तव्हांजे हवाले आहे, तव्हां प्ले कयो, असां जेको आहे पंहिंजो जेको आहे असां गॾु आहियूं ऐं इन गेम में तव्हां खां असां अलॻि कोन आहियूं, पर तव्हांखे असां मौक़ो ॾियूं था त तव्हां जेको आहे सो तव्हां इन पिच ते बैटिंग कयो। ठीक है शाह साहब, इहो त रहियो अवां जो हुकूमत सां सहकार वारो। अवां छा था सम्झो त हाणे अपोजिशन सां पीपल्स पार्टी ऐं हुकूमत जा मामला कहिड़ा हुजनि जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अचे, जेकॾहिं सियासी इस्तेहकाम नथो अचे त पोइ मुआशी इस्तेहकाम न ईंदो, ऐं मुआशी इस्तेहकाम न आयो त पोइ मुल्क ज़ाहिर डिफ़ॉल्ट थींदो ऐं मुल्क लाइ परेशानियूं ऐं मुश्किलातूं जेके आहिनि वधंदियूं। छा था सम्झो त अपोजिशन सां हुकूमत जो रवैयो कहिड़ो हुजणु घुरिजे, PTI जो हुकूमत सां रवैयो भला कहिड़ो हुजणु घुरिजे? कोशिशुनि जो जी हिक ॿिए सां ॻाल्हाइण जो, हिक ॿिए सां वेहण जो, जॾहिं डेडलॉक पैदा थींदो त पोइ कई मुसीबतूं थींदियूं। सियासतदान खे सदर पाकिस्तान असवर ज़रदारी जो हाणे जेको इंटरव्यू तव्हां ॿुधो हूंदो, हुनमें इहो ई हुन चयो आहे त जेको आहे नेगोसिएशन ज़रूरी आहिनि। जेकॾहिं नेगोसिएशन जो डेडलॉक बंदि कंदासीं, जीअं मतिलबु PTI बंदि करे वेठी आहे, या पंहिंजो ॾिसो JUI जहिड़ी पार्टी जेका सख़्तु PTI जे ख़िलाफ़, उन्हनि बि ॾिसो नेगोसिएशन शुरू करे ॾिना। त सियासत में नेगोसिएशन जी ब्लॉकिंग जेका आहे सा उहो ज़ाहिर आहे हैज़र्ड्स आणींदी, मुसीबतूं आणींदी, तकलीफ़ आणींदी, आवाम जी तकलीफ़ आहे। सियासतदाननि खे खपे त गॾिजी वेहनि, मुल्क जे हिन ग़रीब अवाम खे, चाहे उहो माण्हू पीपुल्स पार्टी जो हुजे, मुस्लिम लीग जो हुजे, नून लीग जो हुजे, JUI जो हुजे या PTI जो हुजे, सभु माण्हू आहिनि, सभिनी माण्हुनि जूं साॻियूं ज़रूरतूं आहिनि। सभिनी माण्हुनि खे हिकिड़ो पंहिंजो हर शइ सस्ती खपे, हुननि खे हुननि जी लिविंग बहितर थियणु खपे, हुननि जूं ज़िंदगी जूं ज़रूरियात पूरियूं थियणु खपनि। असां सभु इहो ई चाहियूं त असां भॼी वेही करे न मुल्क खे हलायो। हाणे जेकॾहिं हिकिड़ो पार्टी जे दिन न तव्हां सां त असां वेहंदासीं, डायलॉग न थींदो त पोइ छा थींदो, उन्हनि माण्हुनि खे असां मुल्क खां ॿाहिरि त नथा कढी सघूं न। ठीक है शाह साहब, अवां सां गॾु ई रहिजो, वरी ॿीहर अवां वटि ईंदुसि ऐं मुल्की पॉलिटिक सूरत हाल ते अञा वधीक डिस्कस कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ी मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असम्बली जा अॻूणी मेंबर आहिनि। नुसरत साहिबा, प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नुसरत साहिबा, ये जो मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम है, ज़ाहिर है इसका डायरेक्ट ताल्लुक सियासी अदम इस्तेहकाम से है, और सियासी अदम इस्तेहकाम जूं का जूं ही रहेगा अगर अपोजिशन ने अपने रवैये हुकूमत के साथ और हुकूमत ने अपोजिशन के साथ रवैये बेहतर नहीं किए। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या आपके पास कोई इस हवाले से कोई वे फॉरवर्ड है कि मुल्क में कम अज़ कम वो सब्जेक्ट्स जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन साथ बैठ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। ये आपका सवाल ही बेइंतहा गलत है। वो पार्टी जो 180 सीटें जीत चुकी हैं और अभी रिजर्व सीट उसके पास नहीं है, वो मिल जाती है तो 200 से ऊपर की हो जाती है। तो फिर इसमें अपोजिशन कौन है और हुकूमत कौन है? हुकूमत वो जो फॉर्म 47 से बनी है, हुकूमत वो जो फ्रॉड से आई है, हुकूमत वो जो 35 और 16 सीटों वाली है, वो उसको हुकूमत के अगर ओहदों पे बिठा दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुकूमत बन गई। ये लोग ना सिर्फ ये कि फॉर्म 47 के थ्रू आए हैं, बल्कि समझना भी ये शुरू हो गया कि हम ही हुकूमत हैं और हमने ही जीता है और हम ही हुकूमत चलाएंगे और हम ही सब कुछ करेंगे। जबकि जो सबसे ज्यादा जीतने वाला है उसको जेल में डाला हुआ है, उसकी वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो वहाँ जेल की हवा खा रहा है। इलेक्शन से पहले इन्होंने सोचा कि शायद हम इसका निशान ले लें तो ये टूट जाएगी ये पार्टी, और उसके बाद लोगों को आलू चावल चम्मच और कांटे और जुती और पता नहीं क्या क्या दे के ये समझ रहे थे कि आवाम तो पढ़ी लिखी है नहीं, वोट तो उसमें मिलेगा नहीं। लेकिन इन्होंने देखा कि वो बिल्कुल ही टॉपर डाउन कर दिया आवाम ने, क्योंकि वो फोन कर करके अपने इलाके के लोगों को उनसे पूछ के कि यहाँ का क्या निशान है, यहाँ का क्या निशान है। और हमने देखा कि किस तरह 180 सीटें जीती गई। शाम के 5 बजे तक जब तक फॉर्म 45 था तब तक हम जीत रहे थे। फिर एकदम इनको ख्याल आया कि ओहो ये तो क्या गड़बड़ होगी, चलो जी वहीं पे रोक दिया गया। उसके बाद फॉर्म 47 इजाद होता है और उसके बाद वो जीते हुए लोगों को हरा हरा के ये खुद जीत जाते हैं।
1,11,000 ووٹ لینے والا عالمگیر اس کو 11,000 ووٹ دیتے ہیں, 1 لاکھ کسی اور کو دے دیتے ہیں. 200 ووٹ لینے والا MQM کا اس کو جتا دیا جاتا ہے. پھر ہمارا خرم شیر زمان 65,000 سے جیت رہا ہے, اس کو ہرا کے, اور اختیار بیگ اور فلاں کا جو بھی ہے ان کو جتا دیا جاتا ہے. اس طرح حکومتیں چلتی ہیں, اس طرح حکومتیں بنتی ہیں, اس طرح استحکام آئے گا پارٹی میں, یا اس طرح استحکام آئے گا ملک میں. یہ جب تک صحیح طریقے سے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں کریں گے تب تک ملک میں بالکل استحکام نہیں آ سکتا. خان صاحب جو بار بار ایک بات کرتے ہیں, ہم کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مینڈیٹ مجھے واپس کیا جائے اور ملک کو اس طرح چلایا جائے جس طرح چلنا تو چاہیے. نصرت صاحبہ اس حکومت بننے سے پہلے پیپلز پارٹی کی تو خواہش تھی کہ, اور رابطے بھی ہوئے تھے شاید, کہ پیپلز پارٹی اور PTI مل کے حکومت بنائے. تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ PTI کو کیا مسئلہ تھا؟ اگر آپ دونوں مل جاتی تو آج آپ کی حکومت ہوتی. دیکھیں 2011 میں خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جب میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے. کس طرح ان کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے مجھے آپ بتا دیں, صرف یہ بتا دیں. کمپرومائز وہاں پہ ہوتا ہے جہاں آپ کچھ نظر آ رہا ہو کہ ہاں یہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گے, کوئی بہتری نظر آئے گی. آپ دیکھ لیں پچھلے 15 یا 20 سال ہو گئے ہیں اب تو حکومت کرتے ہوئے. آپ لاڑکانہ کی حالت جا کے دیکھ لیں, آپ کراچی کو دیکھ لیں, کہاں سے دیگر گونگ ہو گیا, کوڑے کا ڈھیر بن گیا, مچھر کالونی. چلے جائیں آپ وہاں پہ, اگر کوئی بچہ کسی نالے میں چلا جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا, کیونکہ وہ کچرا اتنا زیادہ ہے کہ پتہ نہیں سالوں بعد, شاید 10 سال بعد اس نالے کی کبھی صفائی ہو تو نظر آئے گا کہ ہاں ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں بچوں کے یا بڑوں کے. اس قسم کی جگہ ہیں کراچی میں کہ آپ اگر جا کے 10 منٹ بیٹھ جائیں تو یقین کیجئے کہ ایسے ایسے زخم لے کے آپ واپس آئیں گے کہ آپ ہفتوں اس کا علاج کرتے رہیں گے, مہینوں اس کا علاج کرتے رہیں گے. اتنے خوفناک کیڑے آپ کو کاٹیں گے. یہ صرف اسٹرینتھ کی بات نہیں کر رہی ہوں میں, یہ پورے پاکستان کا حشر اس وقت یہی ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں پورے پہلے جب یہ لوگ حکومت میں تھے 30 سال انہوں نے حکومت کی ہے, نواز شریف, شہباز شریف کے, کبھی بھائی, کبھی دوسرا بھائی, کبھی پہلا بھائی, کبھی دوسرا بھائی, اب بیٹی صاحبہ بھی آ گئی ہے. اور جو ان کی ساری کی ساری جو پیسے ہوتے ہیں وہ صرف لاہور کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں, اور وہ لاہور کے اوپر بھی وہ خرچ ہوتے ہیں جس میں سے 3% جسے کہنا چاہیے 70% کی اپنی جیب میں ڈالتے ہیں, 30% لگاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بارش آتی ہے تو وہ سارے بڑے بڑے غار بنے ہوئے ہوتے ہیں نیچے زمین کے. تو یہ صرف سڑکیں بنانے آتے ہیں, یہ صرف اپنی جیب بھرنے آتے ہیں. اس کے علاوہ ان لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے کسی کا بھی. پیپلز پارٹی سے کس طرح اتحاد کیا جائے؟ کیا تو نصرت صاحبہ PTI آج بھی یہی چاہتی ہے, آج بھی اس کا یہی ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ مل کے سیاست نہیں کرے گی, پھر وہ MQM ہو, پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو. آپ کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں ان کے ساتھ مل کے یا ان کے ساتھ کوئی سہکار کر کے, کوئی حکومت کے ساتھ یہاں ملکی معاملات ہوں ان کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. کیوں بیٹھے مجھے بتائیے. ہماری ساری سیٹیں لے کے MQM کو دے دی, پھر اسی طرح پنجاب میں کیا ہے, اسی طرح سندھ میں کیا ہے, تو ہم کیسے ان کے ساتھ اتحاد کریں؟ وہ جن کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا یہ بہت نفیس لوگ ہیں, وہ نفیس لوگ 200 ووٹ لے کے آ کے اسمبلی میں بیٹھ گئے. آپ مجھے بتائیں کس طرح ان کے ساتھ اتحاد کیا؟ چلے ٹھیک ہے نصرت صاحبہ, میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. میں شرک جمال صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, MQM کے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, ان سے بھی میں کمنٹ لیتا ہوں. پھر دوبارہ آپ کے پاس اور پھر بچل شاہ کے پاس میں دوبارہ آتا ہوں. شارق صاحب پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم, جزاک اللہ. جی شارق صاحب میری آواز آپ تک ٹھیک آ رہی ہے, سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی شارق صاحب ہم کراچی کی ظاہر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے, اور پھر باقی سندھ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو نصرت واحد صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام اب ان کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا تمام مینڈیٹ بشمول MQM نے بھی چوری کیا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کے پاس کیا, MQM کیا سمجھتی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ سب کا شکریہ. سب سے پہلے دیکھیں سیاسی استحکام تو انشاءاللہ پاکستان میں آئے گا. اور خیر مجھے تو بتایا گیا تھا کہ کراچی کی جو کراچی کی صورتحال پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے, لیکن جی تو مگر خیر دیکھیں یہ جو جن کے گلے ہیں نا فارم 47 اور 45, دیکھیں یہ میڈیا تک تو صحیح ہے, میڈیا میں آ کے کوئی بھی کچھ بھی بول دے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جہاں فارم 45 دکھانے ہیں اس جگہ پہ ہم دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی پلیز. ٹھیک ہے, دیکھیں ٹریبیونل میں کیسز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ اس کا بھرپور دفاع کریں گے. اور جہاں فارم 45 دکھانے ہیں, جو
جو ادارہ ہے جہاں یہ لوگ خود گئے نا, کیس لے کے خود گئے, ٹریبونل میں ہیں, ٹریبونل میں کیسز چل رہے ہیں, ہر چیز ہے, وہاں ہم انشاءاللہ دکھائیں گے اور ثابت کریں گے کہ ایم کیو ایم کا شہر کراچی شروع سے ایم کیو ایم پاکستان کا تھا, ہے. ٹھیک ہے, یہ پی ٹی آئی جو دعویٰ کر رہی ہے کہ فارم 45 اور 47, تو مجھے یہ چیز بتائیں نا کہ ان کی جو پچھلے 4.25 سال کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ لوگ ان کو ووٹ دے دیں, ان کو ووٹ دیے ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک سب ان کا ڈھگوسلا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب ڈرامے بازی ہے. اس ملک کو جو آپ بول رہے ہیں استحکام کیوں نہیں آ رہا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ملک میں استحکام نہیں آ رہا. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی حال میں چلے نہیں, پاکستان انہی سب چیزوں میں لگا رہے, چاہے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہو, جب بھی انہوں نے پاکستان کو نہیں چلنے دینا, گورنمنٹ سے باہر ہو, عمران خان صاحب نے جب بھی پاکستان کو نہیں چلنے دینا. مگر یہ شہر, میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں, میں کراچی کا رہنے والا ہوں, اس کراچی نے مجھے منتخب کرایا ہے, میں پی ایس 90 کا ایم پی ہوں. ٹھیک ہے, یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے تھے, ہمارے رہیں گے. اچھا, تو آپ ٹھیک ہے شارق صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بچل شاہ صاحب, اب آپ نے شارق جمال صاحب کی بھی بات سنی اور پھر نصرت واحد صاحبہ کی بھی بات سنی. نصرت صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ ان تمام پارٹیوں کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کا مینڈیٹ ہے. آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں بھی کوئی راستہ ہے جہاں پہ سیاسی استحکام اور ملک کے لیے اور اسٹیٹ کی ریاست کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے, جہاں پہ تمام پارٹیوں کو اکٹھا کر کے کم از کم ٹیبل ٹاک کی صورتحال تو پیدا ہو؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ظاہر جمال صاحب کے بات کی, کیونکہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ فارم 45 دیٹ کین بی ٹریبیونل اینڈ ہائی کورٹ, تو وہ لوگ چلے گئے ہیں. میں خود بھی پی ایس 31 سے اور جو مجھ سے کی گئی, جو مجھ سے زیادتیاں کی گئی, اس کے لیے میں بھی پٹیشن میں گیا ہوں جی, اور 19 کو میرا ٹریبیونل میں کیس ہے. تو مطلب یو کم فارورڈ ٹو دا کورٹس, لیکن آپ کو آخر ایک سسٹم میں تو چلنا ہوگا نا. پی ٹی آئی نیگوسیشن بھی نہیں کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ہائی کورٹس کو وہ بھی ڈینائی کر رہی ہے, اور مطلب ہم کیا کریں. بات ہم جب نیگوسیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہماری بات سنیں. شاہ صاحب, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. میں کمیونیکیشن ٹیم سے, پروڈکشن کی ٹیم ہے وہ آپ سے رابطے میں آئے گی. آپ کا آواز جیسے بہتر ہوگا تو ہم پھر دوبارہ آپ کی طرف رجوع کریں گے. نصرت واحد صاحبہ, اب ہم ذرا کراچی کی صورتحال پہ آتے ہیں کہ کراچی میں جس طرح سے ایک دور تھا 2013 کا, 12 سے 13 تک, یہ 3 4 5 سال ایسے تھے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ عروج پہ تھی. ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو یہ دوبارہ یہ دور پھر شروع ہو گیا ہے, سنیچنگ عام ہو گئی ہے, ٹارگٹ کلنگ تو اب خیر اللہ نہ کرے کہ دوبارہ شروع ہو, لیکن بدامنی جو ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑی طرح متاثر ہے. کس کو ذمہ دار قرار دیں گی آپ؟ کون بہتر کر سکتا ہے اس صورتحال میں کراچی شہر کو, امن کون لٹا سکتا ہے کراچی شہر کا؟ نصرت صاحبہ, میری آواز آپ تک آ رہی ہے اگر آپ مجھے سن پا رہی ہوں تو؟ اچھا, نصرت صاحبہ سے ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہوئی. شارق جمال صاحب, اب آپ کے پاس ہم آ جاتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے گزشتہ 2-3 دنوں میں کوئی 3-4 پریس کانفرنسز کی ہیں کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کہاں فالٹ ہے کہ کراچی میں سنیچنگ عام ہو چکی ہے؟ واقعی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت متاثر ہے. کوئی وے فارورڈ بھی ہے ایم کیو ایم کے پاس؟ جی بالکل, ایم کیو ایم کے پاس وے فارورڈ بھی, جس طرح آپ نے بولا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں ہم لوگ 3-4 پریس کانفرنس اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کر چکے ہیں. اچھا دیکھیں, اس میں ٹوٹلی جو میں ہے نا, اس میں پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کو میں اس کا الزام دوں گا. وجہ یہ کہ یہ ان کی کوئی پہلی گورنمنٹ نہیں ہے کہ وہ آج آ کے ان کا وزارت داخلہ یا سی ایم بیٹھے. یہ پچھلے 15 سالوں سے کراچی میں, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم بارہا یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کراچی سمیت پورے سندھ بھر میں بے وقت رینجرز کا آپریشن شروع ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے سینئر جو ڈپٹی کنوینر ہے مصطفیٰ کمال بھائی, انہوں نے تو یہ تک بھی کہا ہے کہ کراچی کو کم از کم فوج کے حوالے 3 مہینے کے لیے کیا جائے. کہ جو کراچی میں یہ جو گند دیکھیں, اسٹریٹ کرائم کسی اردو بولنے والے کے ساتھ نہیں ہو رہا یا ایم کیو ایم کے کارکن کے ساتھ نہیں ہو رہا. میرے شہر میں رہنے والے ہر زبان بولنے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے وہ اردو ہو, پشتو اسپیکنگ ہو, سندھی اسپیکنگ ہو, بلوچ ہو, سرائکی ہو, ہر مذہب, ہر مسلک, ہر زبان والے کے ساتھ ہو رہا ہے.
ہم آواز ہر کسی کے لیے اٹھا رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم نے, ہمارے ایم پی ایس نے سندھ اسمبلی میں تحریک التوا بھی جمع کروائی ہے کہ دیکھیں جس کے گھر سے چلا گیا نا وہ نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا, کسی حال میں بھی پورا نہیں ہو سکتا. جس کے گھر میں گیا ہے اس کو پتا ہے بہتر کہ میرا کتنا بڑا, ماں باپ بچہ پال کے بڑا کرتے ہیں اور اس شہر میں کوئی ڈکیت نکلتا ہے اس کو گولی مارتا ہے. دیکھیں گولی بھی وہ کوئی ٹانگوں پہ نہیں مار رہے, وہ اگر انہوں نے موبائل ہی چھیننا ہے نا بھائی ٹانگوں پہ گولی مار دو. وہ اس سر سے لے کے اس آپ کے یہ نچلے دھڑ تک جو ہے یہ اس کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کراچی میں بدامنی پھیلانی ہے, کراچی میں خوف و ہراس پھیلانا ہے, وہ فضا واپس لانی ہے جس کے لیے ہم نے لڑ کے پچھلے 8 سالوں میں ہم نے اس کراچی میں رو کا تسلط توڑ کے ہم نے اس شہر میں امن قائم کروایا. ہم اس کراچی کو دوبارہ اس دلدل میں پھنسنے نہیں دیں گے. ہم نے سندھ اسمبلی میں انشاءاللہ یہ تحریک التوا بھی جمع کرائی ہے کہ جو لوگ شارق صاحب آپ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے, لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ کراچی کو کئی بار فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے, لیکن 88 سے تو رینجرز کے حوالے تو آلریڈی ہے یہ شہر. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صورت, یہ اس کا ذمہ دار تو پھر ان تمام اداروں پہ بھی آتی ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ان میں بھی ناکامی ہوئی ہے یا وہ ان کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے جب یہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ. نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آپ نے میرے لیے اور آسان کر دیا, یہ آپ نے خود ہی بول دیا کہ کراچی کو اس سے پہلے بھی فوج کے حوالے کیا گیا اور کراچی میں رینجرز کافی سالوں سے موجود ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی جو اب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں کون سی ہم نے کوئی یونیک ڈیمانڈ کر دی جو کبھی بھی نہیں ہوئی اور ہم کر رہے ہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس شہر کے لیے یار مجھے آپ بتائیں, وہ چور ڈاکو ہے نا, ڈکیت ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس پہ کسی سیاسی پارٹی کو تو ٹارگیٹ نہیں کر رہے کہ یار اس پارٹی کے ڈکیت ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان ڈکیتوں کے لیے آپریشن پورے سندھ بھر میں ہونا چاہیے بشمول کراچی میں. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی ڈکیت اردو بولنے والا ہے تو بھائی اس کا بھی, اس کے ساتھ بھی انصاف کرو, اور جو کوئی غیر زبان بولنے والا ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. ٹھیک ہے, مگر دیکھیں ہم جو ابھی چاہ رہے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, جو لوگ جو میرے بھائی, جو میرے شہری, میرے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, شہید ہو گئے ڈکیتی پہ, مزاحمت پہ. ٹھیک ہے, اور آج کل تو مزاحمت کیے بغیر بھی گولی ماری جا رہی ہے سر. ٹھیک ہے, ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, ہم بل پیش کر رہے ہیں اسمبلی میں کہ جو لوگ گئے ان کے گھر سے کسی فرق کے لیے ایک سرکاری نوکری دے. ٹھیک ہے, اور ان کو ایک معاوضہ, ان کو 50 لاکھ کا معاوضہ دیا جائے جس گھر میں گئے. دیکھیں میں تو سر, میں عوامی نمائندہ ہوں, میں اپنے حلقے سے منتخب ہوا ہوں. یہ جو جتنے آپ کے وزیر داخلہ بیٹھے یہ لوگوں کے گھروں پہ نہیں جا رہے. باخدا میں ان رمضانوں میں نے صرف اپنے حلقے میں ان لوگوں کے گھروں پہ وزٹ کیا ہے. دیکھیں میں اپنی بڑائی کرنے والی بات نہیں کر رہا, میں وہ بات کر رہا ہوں کہ شاید کسی کو شرم و غیرت آ جائے. کسی کے 3 بچے معصوم ہیں, کسی کے 2 بچے, کسی کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں. وہ جس طرح بلک کے اور رسک کے جو اپنا حال انہوں نے سنایا کہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں, سر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اس شہر نے پہلے ہی بہت جھیلا ہے. ٹھیک ہے, اس شہر کے ساتھ رحم کیا جائے. میرا چیف جسٹس آف پاکستان سے, آرمی چیف سے, ڈی جی رینجر سے, ڈی جی آئی سے, مجھے سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس شہر پہ نظر کرم کریں. وفاقی حکومت سے, وزیر اعظم پاکستان سے, وزیر داخلہ پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس شہر پہ رحم و کرم کریں, کوئی نظر ثانی کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نصرت صاحبہ آپ کو کیا اس شہر کی نجات ہو ان ڈکیتوں سے. جی جمال صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. نصرت صاحبہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کراچی کی جو صورتحال ہے اس کا کوئی وے فارورڈ ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ پی ٹی آئی کیا اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ یہ جو صاحب بات کر رہے تھے وہ پلیز بتا دیجیے مجھے. جی شارق جمال صاحب ہیں, ایم پی ہیں, ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں. جی ٹھیک. تھوڑی سی گفتگو سنیے میں نے ان کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے زمانے میں ہی سارا غدر مچا ہے, جو قتل و غارت ہوا ہے, کس طرح لوگ اس شہر میں مرتے پھرے ہیں اور کیا کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوا. پھر اس کے بعد فوج آتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ حالات بہتر ہوتے ہیں. لیکن اب دوبارہ سے یہ لوگ حکومت میں ہیں, ان کو 17 سیٹیں ہماری دے دی گئی ہیں, 16 سیٹیں. تو اب ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اسپیشلی کراچی میں امن کو قائم کریں. قتل و غارت جو ہے یہ دیکھیں, صرف ایک قتل ہم تو ٹی وی پہ یا اخبار میں یا واٹس ایپ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اتنے مر گئے, اتنے مر گئے, لیکن جو انسان مرتا ہے کیا کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کیا اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟
کہ میں کس کام سے نکلا ہوں. جس طرح بیچارے یہ بچے جو ڈیلیور کرتے ہیں, ان سے آ کے ان کی نقدی چھینی جاتی ہے اور ان کو مار کے چلے جاتے ہیں, یا فون چھینا جاتا ہے ان کو مار کے, پتہ نہیں کتنے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کس کس طرح کے حالات سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک لمحے کو ہم سوچتے ہیں, اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے ماں باپ تو آدھے سے زیادہ وہ مر چکے ہوتے ہیں. وہ بالکل ایک ایسے انسان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس کے دل میں کوئی آرزو, کوئی لگن نہ ہو, سوائے اس کے کہ جو سانسیں ہیں وہ انہوں نے گزارنی ہیں, ختم کرنی ہے, دنیا سے جانا ہے انہوں نے. اب ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں کہ انسانی زندگی کتنی اہم ہے, انسانی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک انسان کو مارنے کا مطلب ہے کہ پوری انسانیت کو مارا ہے آپ نے. وہ کون لوگ ہیں, وہ کون بچے ہیں جن کے ہاتھوں سے کتابیں لے کے ان کو اسلحہ دے دیا گیا ہے. یہ عمر ان کے پڑھنے کی ہوتی ہے, یہ عمر ان کے جاب کرنے کی ہوتی ہے, یہ عمر ان کی آگے چلنے کی ہوتی ہے. اس وقت وہ نصرت صاحب حل کیا ہے اس صورتحال کو, کیسے نپٹا جائے, کیسے نکلا جائے اس صورتحال میں؟ اسپونٹینیس حل نہیں ہو سکتا, یہ 5 منٹ کا حل نہیں ہے. یہ پوری ایک جنریشن ہے جو کہ بگڑ چکی ہے, جس کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں, ان سے کتابیں لے کے ایم کیو ایم نے ہی, ان کے جو پرانے وہ تھے انہوں نے ہی لے کے گنز پکڑائی اور کس طرح قتل و غارت ہوئے. تو اب ہمیں کم از کم 2 جنریشن ٹرین کرنی ہے اس طرح کی کہ ان کے اندر انسانیت پیدا ہو, انسان کو انسان سمجھا جائے, جانور کو بھی اس کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے. ہمارا تو وہ مذہب ہے جس میں کہا گیا کہ آپ پاؤں رکھیں تو ایسے ہی جس میں چوٹی بھی آپ کے پاؤں کے نیچے نہ دب گئی ہو. اس مذہب کے رہنے والے لوگوں کے نزدیک اب کچھ رہ ہی نہیں گیا. کوئی 5,000, کوئی 10,000, کوئی 20,000, 25,000 کے موبائل کے لیے انسانی جان لے لیتے ہیں. کتنے دن کھائیں گے وہ, کیا ہوگا اس کا؟ یہ ہم سب کو ٹرین کرنا ہے. ہمارے جو ٹی وی پہ چلتے ہیں اشتہار بیکار کے, جو دانتوں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کے شیمپوؤں کے, اس کو ہٹا کے اگر ہر وقفے میں کوئی 1 منٹ کا صرف اشتہار ہو کہ آپ نے انسانی جان کو کیسے بچانا ہے. کیونکہ ٹی وی ایک ایسا میڈیا ہے جس کے تھرو ہر چیز پہنچ سکتی ہے, اسپیشلی ٹی وی جو گاؤں جاتا ہے, جو دور دراز علاقوں میں جاتا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی جو حکومت میں ہے وہ لوگ سوچیں اس بارے میں. مجھے یاد ہے خان صاحب ایک دفعہ پولیس والوں کے سامنے کھڑے تھے اور ان سے بات کر رہے تھے, اور ایسے ہاتھ رکھ کے کہا ایک پولیس والے کے کندھے کے اوپر کہ ہاتھ ہلا رکھنا, ظلم نہیں کرنا کسی کے اوپر. یہ والی چیز جس سے وہ کہا ہوگا, مجھے بتائیں وہ کبھی بھولے گا اپنی زندگی میں؟ بالکل. اگر ہمارے لیڈرز اپنے اندر ہمدردی پیدا کریں گے تو عوام کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی. جب لیڈرز بھی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں جی, ان کو نہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے, نہ ان کو کھانا پینا دینے کی ضرورت ہے, یہ رہ لیتے ہیں جی نالے کے پاس بھی رہ لیتے ہیں, انسانی رویہ ہے یہ تو غیر. تو یہ بہت تکلیف دہ سچویشن ہے. ہم پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گئے. پچھلے 2 سالوں میں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس ملک کو, کس طرح کدھر آ گئے. اس کو سب کو سمیٹنا ہوگا. ان سارے لوگوں کو جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو حکومت نہیں کر رہے, پھر بھی امپورٹنٹ. شارق صاحب, اب نصرت واحد صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ ماضی میں ایم کیو ایم وہی کام کرتی رہی ہے, اور اب اب جو صورتحال ہے اس کا جو بیچ ہے وہ ایم کیو ایم نے اس میں ڈالا ہے, تو یہ صورتحال نکلی ہے. کیا آپ اس بات کو ڈس ایگری کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں 2 چیز پوچھوں گا. یہ جو میری بہن ہے یہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے؟ جی, یہ پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کی ممبر رہی ہیں, مرکزی رہنما ہیں جی. پی ٹی آئی سے؟ جی. بس ٹھیک ہے. پھر پی ٹی آئی سے بول رہے ہیں تو پھر مجھے ان سے کوئی گلا نہیں ہے. یہ کچھ بھی بول سکتے ہیں نا, یہ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ابھی بات کری, کوئی آواز کیونکہ ان کی بہت زیادہ ڈراپ ہو رہی تھی, میں نے تھوڑی بہت جو مجھے سمجھ میں آئی چیز, اگر میں جو سمجھ میں آیا اس پہ اگر غلط ہوں تو اس کے لیے میں پیش کی معذرت. دیکھیں یہ جو پھر مجھے ان سے پوچھ کے بتائیں نا کہ ان کے جو مہان لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب, تو 18 میں کیا ہوا تھا؟ پھر ایم کیو ایم کیسے نفیس کر دی تھی انہوں نے؟ پہلے ان کا جواب ان سے لے لیں. بولو اگر آپ اس چیز کا جواب دے سکتی ہیں تو پھر دے دیں. ٹھیک ہے, 18 میں وہ وزیر اعظم بنے. اس لیے دیکھیں ہمارے جو یہ بول رہے ہیں نا, ہمارے ملک کا حال ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جو اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے. جی شارق صاحب, وہ نصرت صاحبہ نصرت صاحبہ جواب دے رہی ہیں آپ کو, وہ جواب دینا چاہتی ہیں. جی نصرت صاحب آپ کچھ کہہ رہی تھی, جواب دے رہی تھی. میں کہہ رہی ہوں ان کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ خان صاحب نے کیا کیا 18 میں. جی 18 میں کیا کیا خان صاحب نے؟ جی شارق صاحب
جی ان کی آواز نہیں آ رہی, کیا بول رہے ہیں مجھے بتا دیں. آپ میری پروڈکشن ٹیم ذرا ان کی آواز بہتر کر دے. وہ کہہ رہی ہیں کہ 2018 میں خان صاحب نے ایسا کیا کر دیا تھا, کیا کیا تھا خان صاحب نے؟ خان صاحب ایم کیو ایم کی سیٹوں سے وزیر اعظم بنے تھے, اور جب ایم کیو ایم نے دیکھا کہ یہ خان صاحب 3.5 سال میں انہوں نے کراچی کو نظر انداز کیا ہے, ایک رات کراچی آ کے نہیں گزاری, تو ایم کیو ایم نے اپنے ووٹ واپس لے لیے اور خان صاحب دھڑم سے زمین پہ آ گئے, جہاں تھے وہاں آ گئے واپس. اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ اگر ایم کیو ایم اتنی خراب تھی تو ایم کیو ایم کے ووٹ لے کے وزیر اعظم بننے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ 13 میں جو ہم آپ کے ووٹوں سے جیتے تھے, بالکل نہیں, ہم اپنے ووٹوں سے جیتے تھے. اور یہ جتنے بیٹھے بس ہمیں جو ہے نا آپ کو پروگرام کرنے چاہیے لوگوں کے مسائل سے, ان کے ساتھ الجھے لیں گے, نہ ملک چلے گا نہ شہر چلے گا. چلے جمال صاحب, مسائل پر بات کریں, ان لوگ کا رونا دھونا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. چلے جمال صاحب, کیونکہ ہم پروگرام کے بالکل لاسٹ آخری کچھ منٹ ہیں ہمارے پاس, آپ ذرا اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایم کیو ایم کا ہی بیچ بوجھا ہوا ہے, بیچ ڈالا ہوا ہے, جو آج یہ پھل ہمیں نصیب ہو رہا ہے. سر کس سے بولا یہ ایم کیو ایم کا بیچ بویا ہوا ہے؟ ایم کیو ایم جب تھی اس شہر میں, ایم کیو ایم کے پاس اختیارات تھے, تو ایم کیو ایم کا کوئی شہری, اس شہر کراچی میں رہنے والا کوئی بھی کہیں سے اٹھ کے آ کے اس سے موبائل نہیں چھین سکتا تھا. ایم کیو ایم کراچی میں محلہ کمیٹی بنا کے رکھتی تھی. اس ملک, اس شہر کے, اس گلیوں کے بزرگ جو ہے نا اور نوجوان لڑکے اس شہر کی اس گلیوں کی حفاظت کرتے تھے. پیریئر سسٹم تھا, محلہ کمیٹی ہوتی تھی اس شہر میں. اس ٹائم آپ نے سنا کوئی واردات ہوتی تھی؟ کوئی ڈکیتی میں لوٹ گیا, کوئی اس پہ لوٹ گیا؟ یہ شہر کو لوگ اس موبائل چھیننے کو ایک انڈسٹری بنا دیا ہے سر. یہ ایک پورا مافیا ہے جو چل رہا ہے. آپ نے کل بیان نہیں سنا پولیس چیف کا کہ بھائی کون کچے کے ڈاکوؤں کو سپورٹ کر رہا ہے, کون کچے کے ڈاکو کو وہ کر رہا ہے. 3 کروڑ روپے کا دن کا یومیہ 3 کروڑ روپے کے موبائل کراچی سے چھین رہے ہیں, مہینے کے 90 کروڑ روپے کے موبائل. اگر آپ پورے سال کا ریشو لگائے اربوں روپے بنتے ہیں, اربوں روپے بنتے ہیں. سر یہ شہر میں آج بھی بولتا ہوں, یہ محترمہ میری بہن جو بول رہی ہے نا, اس شہر کا پورا اختیار ایم کیو ایم کے ہاتھ میں دے دو. یقین کرے اس شہر میں اگر کوئی لٹ جائے یا کوئی آگے میرے شہر کے لوگوں کو تکلیف دے تو پھر ایم کیو ایم جواب دے ہوگی. آج ایم کیو ایم جواب دیتی نہیں, آج ایم کیو ایم ہے, اور ایم کیو ایم بھرپور اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے, ایوانوں میں بھی لڑ رہی ہے. شارق صاحب, ایم کیو ایم کو کتنا اختیار دیا جائے؟ سر 88 سے آپ حکومت میں ہیں, گورنر آپ کا ہے, کئی مرتبہ, اب اس مرتبہ کے علاوہ کئی مرتبہ میئر آپ کا بن چکا ہے, ہر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا حصے اب اتحادی آپ ہیں, اس وقت بھی آپ کے وفاقی وزراء ہیں, ہو سکتا ہے اگلے چند ماہ میں آپ پھر سندھ حکومت کا حصہ بن جائیں, تو کتنا اختیار چاہیے سر ایم کیو ایم کو؟ سر ایم کیو ایم کو اختیار وہ چاہیے, دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, اگر آپ کو نالج ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایم پی ایم این ایس کا اختیار کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کے یہ واحد جماعت ہے جو آج ایم پی, میں بیٹھا ہوں, میں آج اپنے آفس میں ہی بیٹھا ہوں, میں کہیں دور نہیں, میں ہلکے سے باہر نہیں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, میں ابھی بھی ہلکے میں موجود ہوں, اور میرے خیال سے سینکڑوں لوگ باہر کھڑے ہوئے جو مجھ سے بات کرنے کے لیے اپنی کمپلین لے کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے ایم کیو ایم, اس کو کہتے ہیں ایم کیو ایم. آپ ایم کیو ایم کا ہول اس شہر کا اختیار ایم کیو ایم کے ہاتھ میں دے دو, وزیر داخلہ بنا دو, سندھ حکومت دے دو ایم کیو ایم کے ہاتھ میں, پھر جواب دینا. سر ابھی تو وزیر داخلہ سر یہ حکومت دینا اور حکومت بنانا تو خیر عوام کا اختیار ہے نا سر, عوام کس کو منتخب کرتی ہے سر, یہ تو عوام کا اختیار ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتی ہے. اگر میرے حلقے میں جو تھانے پڑتے ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ میں کتنا سیریس ہوں اسٹریٹ کرائم کے بارے میں, میں کس طرح روزانہ ایس ایچ او کو فون کرتا ہوں کہ بھائی میرے حلقے میں کوئی واردات نہیں ہونی چاہیے, میرے لوگ نہیں لوٹنے چاہیے. ٹھیک ہے, کر رہے ہیں نا, جتنا اختیار ہمارے پاس ہے اتنا کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں. نصرت واحد صاحبہ, بالکل لاسٹ ہم منٹس میں ہے, کیا وے فارورڈ ہے پی ٹی آئی کا؟ پی ٹی آئی اس تمام تر معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں ہمارا پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں, پی ٹی آئی 804 جب ہمارا مینڈیٹ واپس مل جائے گا, یہ کسی چیز کو نہیں جی جمال صاحب ذرا بات کریں جی پلیز. اس دفعہ کرونا نہیں تھا, کرونا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کرونا کے باوجود جس طرح پرفارم کیا 6.5 تک اکانومی پہنچا دی ہم لوگوں نے, تو اب ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیا جائے. بہت ہوگی حکومت, بہت کر لی حکومت. 16 اور 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے اس وقت فیڈرل میں گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, پنجاب گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. جس کو عوام نے منتخب کیا ہے وہی آگے بڑھ کے حکومت کرے, بس اس کے علاوہ اور کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. بہت شکریہ نصرت واحد صاحبہ,
शारिक जमाल साहब, सैयद बचर शाह साहब, आप तीनों मोज़ शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवां हाँ कराची की सूरत हाल ते शारिक जमाल साहब MQM जो अॻुवाण है उन्हनि जो इहो चवणु आहे त कराची खे MQM हवाले कयो वञे, MQM खे उन अख़्तियार ॾिना वञनि त कराची जेका आहे उन में अमन अची सघे थो। ऐं नुसरत वाहिद साहिबा इहो चवणु आहे त उन्हनि जो जेको मैंडेट चोरी थियो आहे, पीपल्स पार्टी नून लीग बशमूल MQM जेको उन जो मैंडेट चोरी कयो आहे, उहो जेसि ताईं PTI खे न मिलंदो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न ईंदो। हाँ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कॾहिं ईंदो, कॾहिं हुकूमत ऐं अपोज़िशन गॾिजी वेही मुल्की मसइलनि ते गौर वीचार कंदा ऐं को हल कढी सघंदा, त वक़्तु ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।